पश्तो गीत पर इलाकाई रक्स करते ये नौजवान पेशावर या वजीरिस्तान में नहीं है, ना ही यहां किसी प्रोग्राम की शूटिंग हो रही है। ये वीडियो पाकिस्तान से हजारों मील दूर जंगज़दा मुल्क शाम की है। मगर हैं ये नौजवान पाकिस्तान के ही, जो एक इलाका फतह करके जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी नौजवानों का शाम की खाना जंगी से क्या काम? ये शौकिया मुजाहिद हैं या किसी तंजीम के कारकुन? ये यहां क्यों आए हैं और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? दिल थाम के बैठिए, क्योंकि रफ्तार आज ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहा है जिसका एक सिरा शाम में है तो दूसरा पारा चनार में। जी हां, वही पारा चनार जो पाकिस्तान में खबरों का मरकज बना हुआ है। मगर जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बहुत सौ की नजरों से पोशीदा है। उसके किरदार फूल जैसे नौजवान भी हैं और खतरनाक कातिल भी। उसमें मजहबी टच भी है और एक्सप्लॉयटेशन भी। यह कहानी है किराए के मुजाहिदीन की। जी हां, रेंटल मुजाहिदीन, जो पाकिस्तान में खुफिया तरीके से भर्ती होकर किसी और की जंग लड़ते फिरते हैं। ये एक हसास मौजू है और इसकी तह तक पहुंचने में बहुत वक्त और मेहनत लगी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रफ्तार को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आइंदा भी आप तक पहुंचती रहें। ये फरवरी 1982 की एक ठठरती हुई सुबह थी। फौजी टैंक चारों तरफ से शहर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें क्लियर ऑर्डर्स थे कि इस बार फितने को जड़ से खत्म करना है। अभी 2 साल पहले ही शहर के सैकड़ों अफराद गिरफ्तार किए गए थे और फिर जेलों में उन्हें बेदर्दी से भून दिया गया। मगर रस्सी जलने पर भी शहर वालों के बल नहीं निकले थे। अब हाकिम वक्त ने एक ऐसी तरकीब निकाली जो चंगेज खान को भी न सूझी थी। पूरे 27 रोज शहर पर गोलियां बरसाई गईं, तोपें गरजती रहीं, और जब शहर पत्थरों का ढेर बन गया तो मलबे पर भी गोलियां बरसाई गईं, जमीनें खोद डाली गईं। ये शाम का शहर हमा था, जिसे डिक्टेटर हाफिज ने मुहाफिजों के जरिए निशाने इबरत बना दिया। अब मुल्क में मौत की खामोशी छाई हुई। अब दमिश्क में हालात तेजी से बदल रहे थे। हाफिज के गद्दी नशीन बशार का इख्तिदार हिचकोले खा रहा था। बहारे अरब की आंधी जोरों पर थी। ऐसे में दमिश्क से हजारों मील दूर पारा चनार के हसीन पहाड़ों पर चंद नौजवान मुकद्दस मज़ारों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठा रहे थे। उन्हीं में 16 साला वाजिद अली भी था। उसका दिल शाम में लड़ने को मचल रहा था। छोटे से लड़के की ये कैसी कैफियत थी, बताने से पहले जरा एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। आप सोच रहे होंगे कि कहां बशार और कहां पारा चनार, कनेक्शन क्या है भाई? यहां तो नौजवान बशार का नाम तक नहीं जानते। फिर एक पाकिस्तानी लड़का शादी के बजाय शहादत के ख्वाब क्यों देख रहा था, वो भी शाम में, जहां की जुबान और लोग भी अजनबी हैं। और फिर वहां जाने वाला मुश्किल से ही जिंदा बचकर वापस आता है। मैं भी ये सब सोचकर परेशान हो रहा था, मगर फिर समझ गया एक ही चीज तो है, मजहब के नाम पर ब्रेन वॉशिंग। जब वो वाजिद जैसे नौजवानों में बिजली भरती है तो वो जान पर खेलने को तैयार हो जाते हैं। गिलगित और पारा चनार के लड़कों को भी पर लग चुके थे। उनका बस नहीं चल रहा था वो भी उड़कर शाम पहुंच जाएं। यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा उस कमांडर का जो अमेरिका और इसराइल का विलन नंबर 1 है, मगर ईरान का हीरो था। आयतुल्लाह खामनाई के बाद ईरान में दूसरा बड़ा नाम जनरल कासिम सुलेमानी था। वो कौन थे? यूं समझे कि मिडिल ईस्ट की सियासत में वो ईरान के मास्टरमाइंड और जंगजू कार्रवाइयों के आर्किटेक्ट थे। यहां कासिम सुलेमानी बशार का इख्तिदार बचाने मैदान में कूद पड़े। एक तरफ उन्होंने रूस को फौजी मदद पर तैयार किया तो दूसरी तरफ सैयदा ज़ैनब के मज़ार की दुहाई थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि बाकायदा मुहिम थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नौजवानों को बताया गया, दिखाया गया कि कैसे मुकद्दस मज़ारों को धमाकों से शहीद किया जा रहा है। आंखों में शोले और सीनों में आग भड़क उठी। अब इस जज्बे को काम में लाने का पूरा इंतजाम था अल ज़ैनबियून ब्रिगेड की शक्ल में। आईने पाकिस्तान मुल्क में अस्करी मिलिशिया कायम करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अदालत से लेकर ऐवान तक आइन की मानता ही कौन है? ईरान की सरपरस्ती में पारा चनार, गिलगित और कराची से भर्तियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ ट्रेनिंग के बाद उन नौजवानों को शाम भेज दिया जाता।
ایک کتابچہ ہم تیرے عباس یا زینب میں کئی پاکستانی نوجوانوں کی کہانیاں ہیں جو شام اور عراق میں داعش کا نشانہ بنے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور پہلو یہ تھا کہ کچھ اور پاکستانی بھی گئے اور وہ اہل تشیع تھے، اور ان کے لیے ایک جو علیحدہ سے ایک تنظیم بنائی گئی ایران کی جانب سے، اس کا نام تھا زینبیون۔ بنیادی طور پر یہ سیدہ زینب کے نام سے منسلک ہے، اور سیدہ زینب کے مزار کے تحفظ کے نام سے یہاں پر پاکستان سے لوگ گئے۔ پاکستان سے جو اہل تشیع شام پہنچے ان میں زیادہ تر تعداد پاڑا چنار اور گلگت بلتستان کی تھی۔ اس کے علاوہ پنجاب سے اور کراچی سے بھی کچھ لوگ گئے۔ اچھا، ان کی جو بھرتی کا طریقہ کار تھا وہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ بذریعہ ایران جو ان کے سہولت کار یہاں موجود تھے پاکستان میں، ان کے ذریعے ان کی بھرتی ہوتی تھی، اور اس کے لیے جو سفر اختیار کیا جاتا تھا عموماً جو لوگ زیارتوں پہ جاتے تھے تو انہی کے ساتھ یہ لوگ بھی باقاعدہ ویزے لے کر ایران جاتے تھے، اور پھر ان کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ ان کا بھی باقاعدہ پورا خرچ جو تھا وہ ایرانی حکومت یا اس کی جو ملیشیائیں تھیں وہ اٹھاتی تھیں، اور یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو ایران میں رہنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ان کی فیملیز کو بھی منتقل کیا گیا، اور بعض کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہیں شہریت بھی دی گئی۔ اور یہ صرف ایران تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کو پھر چونکہ اصل لڑائی تو شام میں تھی تو وہاں پہ منتقل کیا گیا، اور شام میں سیدہ زینب کا جو مزار ہے اس کے اطراف کے علاقے کو باقاعدہ ایک چھوٹے سے شہر کی شکل دی گئی، اور وہاں پر جتنے بھی ایرانی زیر اثر مسلح جنگجو گروپس تھے وہ وہاں پر موجود تھے، یعنی حزب اللہ کے لوگ بھی وہاں پر تھے، اور عراق اور لبنان سے آئے ہوئے، افغانستان سے آئے ہوئے اور پاکستان سے آئے ہوئے جنگجو بھی وہاں پر تھے۔ اب قاسم سلیمانی کی لیڈرشپ میں شام کے علاقوں کو ایک ایک کر کے حکومت مخالف باغیوں سے چھڑایا جا رہا تھا۔ وہ اور ان کے جنگجو جس شہر میں داخل ہوتے اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیتے۔ Who is killing and injuring these people? From plane, from the Syrian regime, and the bullets from Hezbollah. So Hezbollah are shooting and killing people inside Syria, but they're also all around you here in Bekaa. Of course. اسی لیے تو ان کو جزار الحلب یعنی حلب کے قصائی کا لقب دیا گیا تھا۔ زینبیون میں شامل پاکستانی نوجوان اس مہم میں قاسم سلیمانی کے شانہ بشانہ تھے۔ ان کا کردار اتنا اہم تھا کہ جب بھی بشار کی ملیشیا کا ذکر آتا تو زینبیون کا نام ضرور لیا جاتا۔ حلب پر جب دوبارہ اپوزیشن کا قبضہ ہوا تو جامع مسجد کی پہلی تقریر بھی پاکستانی ملیشیاز کے ذکر سے خالی نہیں تھی۔ ان کو چاہیے کہ اپنی جو ان کی ملیشیائیں ہیں ان کو یہاں سے واپس لے جائیں۔ ان کا اشارہ فاطمیون اور زینبیون، یعنی انہوں نے باقاعدہ یہ نام لکھے، تو وہ یعنی کئی لوگوں نے وہاں پر یہ گفتگو ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے یہ گفتگو پاکستان کے حوالے سے کوئی مثبت تاثر نہیں دیتی۔ ایک طرف زینبیون کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ایرانی ملیشیاز کے ساتھ لیا جا رہا تھا، تو دوسری طرف شام میں خون بھی پاکستانی نوجوانوں کا ہی بہہ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے پارا چنار کے 16 سالہ واجد کا ذکر کیا تھا۔ واجد پارا چنار کے ایک مدرسے کا طالب علم تھا۔ جب شام میں جنگ شروع ہوئی تو خبریں اس تک بھی پہنچی۔ پہلے تو اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی، مگر جب اس کو مقدس ہستیوں کے مزار شہید کرنے کا پتہ چلا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود شام پہنچ کر دشمنوں کو مزہ چکھائے۔ پھر کسی نے اس کو بتایا کہ پارا چنار سے نوجوانوں کو شام لے جایا جا رہا ہے، زینبیون میں بھرتی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا اور مزار کا محافظ بننے کی اجازت مانگی۔ ممتا کو گوارا تو نہیں تھا کہ پھول جیسا بیٹا آگ اور خون میں کودے، مگر پھر مذہبی جذبہ غالب آ گیا۔ اجازت مل گئی۔ باپ نے سوچا جنگ کے بعد واجد لوٹ کر پڑھائی مکمل کر لے گا، مگر نومبر 2017 کی شام وہ عراقی سرحد پر جان کی بازی ہار گیا۔ کچھ روز بعد درجن بھر پاکستانی میتوں کے ساتھ اس کی لاش بھی کرم بھیج دی گئی۔ صرف واجد نہیں، شام میں لڑنے والے اکثر پاکستانیوں کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں۔ یہ کبھی داعش کا نشانہ بنتے تو کبھی ترک اور اسرائیلی فضائیہ کا۔ مارچ 2020 میں عرب نیوز نے ایک رپورٹ شائع کی۔ اس میں بتایا گیا کہ شامی اور ترک افواج نے 50 پاکستانیوں کو نشانہ بنایا۔ مارے جانے والوں کی تعداد کتنی تھی یہ یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، مگر مختلف رپورٹس کے مطابق صرف الزینبیون میں شامل 150 پاکستانی اس جنگ کا ایندھن بنے۔ لیکن ایک منٹ، آپ کو قاسم سلیمانی اور الزینبیون کی کہانی سے لگ رہا ہوگا کہ اس خون کی ہولی میں صرف ایک فرقہ ملوث تھا۔
ایسا بالکل نہیں ہے۔ شام میں لڑنے والے پاکستانیوں میں سنی نوجوان بھی شامل تھے۔ ان میں کچھ تو داعش کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر پوری فیملیز کے ساتھ منتقل ہو گئے تھے شام، اور کچھ دیگر گروہوں سے مل کر جنگ کا حصہ بنے تھے۔ اور تو اور تحریک طالبان پاکستان نے بھی شام میں اپنا کیمپ قائم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہاں کا تھوڑا سا سمجھا جائے کہ یہ صرف کوئی شیعہ ملیٹنٹس نہیں تھے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو القاعدہ کا اپنا وجود اس میں سیریا میں، اور جو تنظیمیں ہیں ان کا سنی سائڈ کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ایسوسیشن تو تھی، لیکن پاکستانی طالبان جو ٹوٹلی جن کا ایریا آف آپ کہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر اپنی لڑائی لڑنی ہے، تو ان کا بیس بھی یہ وہ سیریا میں قائم ہوا جنوری 2013 میں، یعنی زینبیون کا نام آفیشلی آنے سے پہلے ہی۔ اور جو سنی جنگجو تھے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ داعش کے ساتھ جو گئے ان کی تعداد بہت بڑی نہیں تھی۔ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ اس وقت زیادہ تر لوگ افغانستان اور پاکستان کی لڑائی میں مصروف تھے۔ جو پاکستانی لوگ تھے وہ یہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور افغانستان میں جو نیٹو کی فورسز تھیں اس کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کا بڑا فوکس وہ تھا۔ البتہ جو عرب تھے، عرب زیادہ تعداد میں یہاں سے پھر شام کی طرف گئے، اور انہوں نے وہاں پر القاعدہ اور داعش کے لیے جو تھی زمین ہموار کی اس سیٹ اپ کا حصہ بنے۔ پاکستانیوں کی تعداد کم رہی تھی، یعنی جو سنی تھے۔ البتہ جو حالیہ عرصے میں جو ادلب سے یہ لوگ نکلے، حلب، حمص اور دمشق کی طرف گئے، اس میں بھی پاکستانی جنگجو شامل تھے۔ بلکہ ایک پاکستانی جنگجو کی تو ویڈیو بڑی مشہور ہوئی جس میں وہ استاد جی کو، پاکستان میں کوئی اس کے استاد جی تھے، ان کو مخاطب کر رہا تھا کہ آپ کے شاگرد جو ہے دمشق پہنچ گئے، حمص پہنچ گئے، تو وہ اس نے بڑی رپورٹنگ کی، وہاں سے بتایا کہ پاکستانی جنگجو بھی ہیں۔ دراصل شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک شام ایک مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ امام مہدی کے لشکر اور نزول عیسیٰ علیہ السلام سمیت قرب قیامت کی احادیث میں شام کا کئی بار ذکر ہے۔ پھر یہ خطہ بیت المقدس کے بھی قریب واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین پر لڑنے اور لڑانے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا نسبتاً آسان ہے۔ یہاں ہر فرقے کے پیروکار اپنی اپنی مقدس جنگ میں برسر پیکار ہیں۔ امام مہدی والا معاملہ بڑا دلچسپ ہے، یعنی شیعہ اور سنی دونوں اس پر یقین رکھتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، غالباً کسی غار میں ہیں اور وہ اپنے مخصوص وقت پر آئیں گے۔ سنی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور وہ پیدا ہوں گے اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں اور وہ خانہ کعبہ میں آئیں گے۔ تو اس پر تو دونوں کا اتفاق ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اب وہ کس طرح سے آئیں گے اس میں دونوں کا اختلاف ہے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی کا لشکر ہے، یعنی بنیادی طور پر جو شام میں لڑنے والے جو سنی اور شیعہ ہیں ان کے اگر آپ نظریات کا جائزہ لیں تو اس بات کو بہت زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے کہ جو اصل جو مرکز ہے، یعنی دو وجوہات کی وجہ سے شام کی اہمیت تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ اس کی سرحد منسلک ہے اور فلسطین کا معاملہ پہلے سے موجود ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی وہاں آنا ہے اور پھر امام مہدی کا لشکر بھی وہاں ہوگا، تو وہ دونوں اپنے اپنے طور پر جو ہے نا خود کو امام مہدی کا لشکر کہتے ہیں، یعنی چاہے وہ سنی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوں یا شیعہ مکتب فکر کے لوگ ہوں۔ 2020 تک شام کا میدان کچھ ٹھنڈا ہوا تو پاکستانی نوجوانوں کو بھی واپس آنا پڑا۔ کچھ تو چپ چاپ علاقوں میں واپس چلے گئے، مگر سب نہیں۔ اس تنظیم کے کچھ نوجوانوں نے پاکستان کو میدان جنگ بنا لیا۔ خود کو سیدہ زینب کے مزار کا رکھوالا سمجھنے والے اب ٹارگٹ کلنگ اور ڈکیتیوں میں ملوث نظر آنے لگے۔ ادھر حکومت نے ان نوجوانوں کو شام کی جنگ میں دھکیلنے کے جرم میں تنظیم پر پابندی لگا دی۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو واپس آئے پاکستان میں آ کے، وہ زینبیون کے جو لوگ تھے وہ دو تین کام کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ تنظیم کے لیے نئے خون کو تلاش کرنا اور ان کو اپنی تنظیم میں شامل کرنا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ان کو بحفاظت ایران یا شام منتقل کرنا، وہاں پر ان کو تربیت فراہم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تنظیم کے لیے مختلف لوگوں کو جمع کرنا اور اپنے نظریے کا پرچار کرنا۔ اور اس کے ساتھ جو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ایک پیٹرن دیکھا، وہ زینبیون یہاں پر اس طرح سے ملوث ہوئی کہ یہاں پر کئی ٹارگٹ کلنگ کی انہوں نے وارداتیں کی، اور اس کے لیے زینبیون نے ایک بالکل نیا راستہ اختیار کیا۔ وہ راستہ تھا کراچی میں موبائل اسنیچنگ کے ذریعے قتل کرنے کا۔ یعنی یہاں پر 2-3 سالوں میں
جو کراچی میں ایک بدامنی کی ایک لہر ہے جس کے نتیجے میں موبائل چھیننے پر مزاحمت کے نام پہ کئی لوگ مارے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے یہاں پر کئی ایسے قتل ہوئے، 15 سے 20 لوگوں کو قتل کیا گیا. تو اس کو پھر CTD نے انویسٹیگیٹ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں پر جو یہ بعض قتل ہوئے ہیں اس کا موبائل چھیننے کی واردات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک پیٹرن نظر آ رہا تھا کہ موبائل بھی چھین لیا اور قتل بھی کر دیا. تو تحقیقات کے نتیجے میں پتہ چلا کہ وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر کیے گئے قتل تھے جس کے پیچھے زینبیون ملوث تھی. اور زینبیون صرف ایسا نہیں تھا کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر اپنی سنی مخالفین کو قتل کرتی تھی، بلکہ کچھ عرصہ قبل انچولی میں ایک ایسے شیعہ نوجوان کو قتل کیا گیا جو کہ زینبیون کے حوالے سے معلومات جمع کر رہا تھا اور وہ پاکستانی اداروں کے ساتھ منسلک تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو نومبر 13 کو ایک سید ابو ہاشم کے نام سے ایک صاحب کا قتل ہوا، اور اس وقت اس کو ایسا رنگ دیا گیا کہ شاید ڈکیتی کا واقعہ، لیکن اس پہ جو گرفتاری ہوئی تو اس پہ جو منظر عباس اور اس کے 2 ساتھی پھر گرفتار ہوئے، اور اس پہ جو پولیس کی پریس ریلیز ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے ہے، اور ان کو علی امام عرف پانڈے اور سمر عباس انہوں نے جو ایران سے جو وہ ٹارگیٹ دیے تھے جن قتل کے، اور پھر باقاعدہ ریکھی گئی اور ان کو جو قتل کیا گیا. اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو ہمیں پیش نظر رہے. پاڑا چنار میں جو زینبیون یا اس طرح کے عسکری گروہوں کا تعلق تھا، انہوں نے کراچی میں ایک اس طرح کا سیٹ اپ بنایا کہ وہ یہاں پر جو گارڈز ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں سیکیورٹی کی مختلف، اس میں انہوں نے اپنے لوگ داخل کیے اور وہ لوگ کئی مہینوں تک وہاں کام کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ پلاننگ کر کے انہوں نے کئی بینک لوٹے. یعنی یہ کچھ سال پہلے تک یہ خبریں بہت زیادہ ہم نے دیکھی کہ جو گارڈز تھے انہوں نے ہی بینک لوٹ لیا، یرغمال بنا لیا. تو یہ بنیادی طور پر پاڑا چنار سے تعلق رکھنے والا گروپ تھا. تو اس طرح انہوں نے کئی بینک لوٹے اور بہت بھاری مالیت کی رقم جو تھی وہ انہوں نے منتقل کی. یہی نہیں، 22 مارچ 2019 کو نیپا چورنگی کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے 2 گاڑیوں پر فائرنگ کی. ایک گاڑی میں عالم دین مفتی تقی عثمانی سوار تھے، وہ فائرنگ سے بال بچ گئے مگر ان کے گارڈ شہید ہو گئے تھے. 2 افراد اس فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے ہیں. 9 mm کے 9 خول پولیس نے جائے وقوع سے اپنی تحویل میں لیے ہیں. ایس پی گلشن طاہر نورانی کا یہ کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے اس گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. اس واقعے کے 5 سال بعد پولیس نے بتایا کہ الزینبیون کے تربیت یافتہ دہشت گرد سید محمد مہندی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مہندی نے گرفتاری کے بعد اعتراف کیا کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت مفتی تقی عثمانی پر قاتلانہ حملے میں ملوث تھا. مئی کے اندر جو وہ CTD نے ایک پریس ریلیز جاری کی، اس میں انہوں نے کہا کہ 2023 کے آخری مہینوں میں اور 2024 کے شروع کے جو مہینے اس کے اندر جو وہ ٹارگیٹ کلنگ کے کچھ واقعات ہوئے. CTD جب ان واقعات کو CTD والے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ اس میں 17 واقعات ایسے ہیں کہ جو فرقہ وارانہ بنیادوں پہ ہوئے، اور اس کے اندر جو وہ یہ 17 واقعات کے پیچھے ایک ہی بندہ تھا جس کا زینبیون سے تعلق تھا. الزینبیون بڑی کارروائیوں میں ملوث رہی مگر سیکیورٹی اداروں کو اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے میں بڑے چیلنجز کا سامنا رہا. اس معاملے پہ انٹیلیجنس کا فقدان ہے. جس طرح آپ کی پینیٹریشن ہے باقی تنظیموں میں، انٹیلیجنس کا ایک پورا نظام ہوتا ہے کہ وہ ہر تنظیم کے اندر کوئی نہ کوئی پینیٹریشن ہے. زینبیون کے اندر جو ہمارے افسران سے بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ بہت ہی کم پینیٹریشن ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لحاظ سے یہ وہ بہت زیادہ آپ کو معلومات نہیں ہے. اس سے کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے وہ یقیناً اس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ آپ کے پاس زینبیون کے لیے جو شیعہ ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے بطور خاص آپ کے پاس یہ وہ خاص انٹیلیجنس وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پہلے تو کوانٹیفائی کرے کہ کتنے ملیٹنٹس ہیں، کہاں پہ ہیں، کس طرح ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کا مربوط آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، انٹیلیجنس کا نظام نہیں ہے یا آپ نے اس طرح کی انٹیلیجنس کی نہیں. تو ایک تو وہ ہونا چاہیے. پھر سنی اور شیعہ اکراس دا بورڈ، ریاست کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، ریاست کی کوئی زبان نہیں ہے. تو کوئی بھی ایکشن جو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. جب ہوگا تو وہ جو فروٹفل ہوگا، ادروائز یہ وہ ورنہ اگر آپ کسی ایک سیکٹ کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے جو
اس کے لوگ ہوتے ہیں ان میں جو ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ الزینبیون میں بھرتی ہونے والوں کی بڑی تعداد کا تعلق پارا چنار سے تھا۔ جی ہاں، وہی پارا چنار جہاں سے آئے روز ہم افسوسناک خبریں سنتے ہیں۔ یہاں بھی شام سے آئے الزینبیون کے نوجوان متحرک نظر آتے ہیں۔ پاڑا چنار کے حوالے سے زینبیون کا معاملہ یہ رہا ہے کہ چونکہ وہاں سے بہت بھرتی ہوئی اور کرم میں ہم نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران کس طرح سے شیعہ سنی فریقین کے درمیان ایک جنگ ہوئی اور دونوں طرف سے جو ہے نا کئی بے گناہ شہری بھی مارے گئے۔ تو وہاں پر جب یہ اس تنازع کا کرم میں آغاز ہوا تو اس کے بعد تسلسل کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز جاری کی گئیں، بلکہ ایک کمانڈر تہران توری کے نام سے جو خود کو زینبیون کا وہاں کا کمانڈر بتاتا ہے، اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ پورا پاڑا چنار جو ہے زینبیون ہے۔ اور پھر دو ہم نے اس معاملے میں دلچسپ چیزیں دیکھی۔ ایک تو وہاں پر جو لبنان میں حزب اللہ ایک مخصوص قسم کی بائکس استعمال کرتی ہے، وہی بائکس ہمیں پاڑا چنار کی سڑکوں پہ بھی نظر آئیں، جو کہ وہاں پر گشت کرتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو بالکل اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے۔ اور دوسرا، جب یہ وہاں پر فسادات ایک بہت عروج پر پہنچے اور صورتحال بہت خراب ہوئی تو پاڑا چنار میں وہ جو مرکزی گیٹ ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ چوکی کے پاس زینبیون کا پرچم لہرایا گیا۔ تو وہاں پر یعنی باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ایک انسپریشن موجود ہے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر لڑنے والے جتنے لوگ ہیں وہ زینبیون کے ساتھ منسلک ہیں یا پھر اس سے متاثر ہیں۔ تو پاکستان میں ہمیں اس کا اگر عسکری طور پر کہیں بہت زیادہ اثر نظر آیا تو وہ پاڑا چنار کا علاقہ تھا۔ تو وہاں پر لوگ جو تھے وہ جو مسلح لوگ تھے وہ اپنے آپ کو زینبیون کے ساتھ منسلک بھی کرتے تھے اور وہ اس سے متاثر بھی تھے۔ ماضی میں بھی افغانستان اور کشمیر سے واپس آنے والے مجاہدین ریاست کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے، جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ شام میں جنگ بندی کے بعد ان رینٹل مجاہدین کی واپسی ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کہیں یہ واپسی ملک میں ایک نئی مسئلے کی جنگ کا پیش خیمہ تو نہیں؟ خدا نہ کرے۔